अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले हफ्ते में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भागने पर मजबूर कर दिया और उसके अलावा एक मुंतखब वज़ीर आला की गाड़ी की टायरों के लिए 3.25 करोड़ रुपए दरकार हैं और उसके अलावा उसको घर और दफ्तर आने जाने के लिए हेलीकॉप्टर की अशद ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को साफ इनकार हो गया और इमरान खान को सियासी तौर पर बड़ा झटका लग गया। आने वाले दिनों में ये सियासत, ये तर्ज हुक्मरानी क्या रुख अख्तियार करेगी, ये तो देखने वाली चीजें हैं। लेकिन पहला हफ्ता इक़्तिदार में जो सियासी जमातें आई या रहनुमा आए, उनके जो इक़दामात हैं वो यही बता रहे हैं कि आने वाले दिन कोई आसान नहीं होंगे। हुआ यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान हुकूमत की पैरवी करते हुए इरसा एक्ट में तरमीम की रोशनी में इरसा में अपने एक नुमाइंदे को चेयरमैन तैनात कर दिया और उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और वो रौला डाला कि 24 घंटों के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो अपना एक्शन था वो वापस लेना पड़ा। न सिर्फ वापस लेना पड़ा, मीडिया को ये बता दिया गया कि वज़ीर आज़म ने जो कदम उठाया था उससे तौबा ताइब हो गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के दौरे हुकूमत में किसी की ख्वाहिश पर, किसी की क्या, जो मुक़द्दर हल्के हैं उनकी ख्वाहिश पर इरसा एक्ट में तरमीम की गई और वो बगैर किसी आईनी फोरम की मंजूरी के वो तरमीम की गई और इवन उस वक्त के सदर ने भी उस कानून की मंजूरी नहीं दी। लेकिन उसके बावजूद उस कानून का ऑफिशियल गज़ेट जारी किया गया और उसी की रोशनी में मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक समरी भेज दी गई कि किसी भी अपने नुमाइंदे को, जिसके लिए 3 नाम उसे भेज दिए गए थे, इरसा चेयरमैन तैनात करें ताकि वो बाकी मामलात चला सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न आगे देखा न पीछे देखा, उस समरी की मंजूरी दे दी जिसकी रोशनी में एक साबिक अफसर जफर महमूद को इरसा का चेयरमैन तैनात कर दिया गया। और जब ये खबर मीडिया में आई तो सिंध की सियासी सूरत हाल और इस्लामाबाद में जो सियासी सूरत हाल थी वो तब गई। और इसमें मजे वाली बात यह है कि ये नोटिफिकेशन जफर महमूद की तैनाती का सबसे पहले उसकी कॉपी मीडिया को मिली, न इरसा को मिली, न किसी और के पास इसकी कॉपी मौजूद थी। लेकिन उसके बाद वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आपाशी सिंध और कौमी असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और ये वाज़ेह मैसेज दिया कि किसी सूरत में मुल्क में एक मरतबा फिर 1 यूनिट काबिल कबूल नहीं है। उसके बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता किया और उसको ये बावर कराई कि हर सूरत में ये हुक्मनामा वापस होना चाहिए। किसी सूरत में वफाकी अफसर को एज अ इरसा चेयरमैन कबूल नहीं किया जाएगा। उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सेक्रेटरी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें 12 मार्च को इरसा चेयरमैन की तैनाती का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसकी वापसी का हुक्म दिया गया और बाकी मुतल्लिका इदारों को हिदायत दी गई कि हर सूरत में
اس پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے پیش رفت کی جائے۔ ارسا چیئرمین کی تعیناتی وفاق کے نمائندے کے ذریعے اور وزیر اعظم کے اختیار استعمال کرتے ہوئے یہ ایک جز ہے ارسا ایکٹ میں ترمیم کا، اور باقی تقریباً ارسا ایکٹ میں 13 شقوں میں ترمیم کی گئی، جس میں آلموسٹ انڈائریکٹلی ارسا کو، جو ایک بین الصوبائی ادارہ تھا جس کی ذمہ داری صوبوں کے درمیان پانی کی منصفانہ تقسیم اور اس کی ریگولیشن اور ڈیم سے پانی کا اخراج، یہ سارے نکات یا اختیارات شامل تھے، ان کو ڈائریکٹلی یا تو وفاقی حکومت یا وزارت آبی وسائل یا وابڈا کے ماتحت کر دیا گیا تھا، اور باقی ارسا میں جو 5 ممبران تھے بشمول وفاقی نمائندے، وہ صرف تنخواہ لینے کے لیے رہ گئے تھے، اور ان کی ذمہ داری صرف یہ رہ گئی تھی کہ وہ باری باری وائس چیئرمین کا عہدہ رکھ سکیں گے، باقی چیئرمین مستقل طور پر وفاق کا نمائندہ ہوگا۔ لیکن فی الحال یہ بلا ٹل گئی اور یہ نوٹیفکیشن معطل ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو آرڈیننس وزارت قانون کی طرف سے 16 فروری کو جاری کیا گیا ایز اے آفیشل گزٹ کی شکل میں، جس میں یہ کہا گیا کہ وہ آرڈیننس جو اس وقت کے صدر نے اس پر سائن نہیں کیے، نگران حکومت نے آفیشل گزٹ کی صورت میں وہ جاری کیا، جو 14 فروری سے نافذ العمل ہے۔ اب اس کی جو میعاد ہے وہ قانون کے مطابق 120 دن ہے، اس کے بعد یا تو پارلیمان کے ذریعے اس میں مزید 3 ماہ کی توسیع کی جائے گی، یا اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کی شکل دی جائے گی، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ یہ آرڈیننس لیپس ہو جائے گا۔ لیکن فی الحال پاکستان پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کو جو آنکھیں دکھائی، اس کی روشنی میں یہی کہا جا سکتا ہے، یہی کبھی امید ہے کہ یہ قانون اب اپنی موت مر جائے گا۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف کو اندازہ ہو گیا کہ صوبوں کے ساتھ، ان کے حقوق کے ساتھ، یا ان سے متعلق جو ادارے ہیں ان کے ساتھ چھیڑ خانی کتنی مہنگی پڑے گی، اور اس کے علاوہ جو قوتیں جن کی یہ خواہش تھی کہ ارسا پر کنٹرول کر کے پانی کے اخراج اور باقی جو ارسا کے معاملات ہیں پانی کے حوالے سے ان پر کنٹرول کیا جائے گا، فی الحال ان کے یہ خواب بھی چکنا چور ہو گئے۔ دوسری طرف ایک زبردست خبر ہے، مزیدار خبر ہے، وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، جو حالیہ انتخابات میں منتخب ہو کے آئی ہے، وہ وزیر اعلیٰ بنی ہے پنجاب کی، اور پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہے۔ انہوں نے آتے ہوئے عوامی فلاح کے حوالے سے، عوامی بہبود کے حوالے سے، پنجاب کی صفائی، رمضان پیکیج اور باقی بہت سارے اقدامات اٹھائے تھے، اور بلے بلے ہو گئی تھی۔ اب ایک اور اس کی سمری وہ سامنے آئی ہے، جس سے یہ اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ یہ اشرافیہ یہ کچھ اقدامات عوام کے لیے تو ضرور اٹھاتے ہیں، لیکن وہ اپنے شاہانہ اخراجات بھی اسی سرکاری خزانے سے لیتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے وزارت خزانہ پنجاب کو ایک سمری بھیجی ہے، جس کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی گاڑی کی جو ٹائرز ہیں ان کی تبدیلی کے لیے اور گاڑی کی ڈیکوریشن کے لیے 2,73,00,000 روپے کی ضرورت ہے۔ ایک غریب آدمی، ایک مڈل کلاس والا یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ 2.25 کروڑ روپے اس کی زندگی سنوار سکتے ہیں، اس کی خاندان کی زندگی سنوار سکتے ہیں، اور ہماری اشرافیہ کی ایک گاڑی کے ٹائروں کی یہ قیمت ہے۔ اس کے علاوہ
وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہ بھی خواہش ہے کہ وہ جاتی عمرہ سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک ہیلی کاپٹر میں سفر کرے گی تاکہ جو ٹریفک ہے اس میں رکاوٹ نہ پڑے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان وزیر اعظم بنے تھے تو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ پروٹوکول نہیں لیں گے، اور اس کے بعد وہ بنی گالا اور وزیر اعظم ہاؤس ہیلی کاپٹر میں آنے جانے لگے۔ جب میڈیا نے عوام نے سوالات اٹھائے تو ان کے وزراء کہہ رہے تھے کہ فی کلومیٹر صرف 50 روپے کا خرچہ ہے، اور یہ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی مخالف سیاسی جماعتیں سراپا احتجاج تھیں کہ یہ جو خرچہ کیا جا رہا ہے قومی خزانے سے یہ عوام پر بوجھ ہے اور یہ شاہانہ اندازہ ہے اور جو کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ وہی نمائندے، وہی رہنما، وہی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے منتخب نمائندے وہی کرنے جا رہے ہیں جس پر وہ ماضی میں ناقد تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری اشرافیہ وہ کسی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہو، ان کا جو انداز ہے شاہانہ وہ مختلف نہیں ہے، وہ آلموسٹ سیم پیج پر ہیں، اور وہ اپنے اخراجات اسی قومی خزانے سے لیتے ہیں، اور ان کے جو ٹھاٹ بھاٹ ہیں وہ اسی قومی خزانے سے ہیں۔ باقی ہم صرف ایک آٹے کی بوری کے لیے، چینی کی 1 کلو کے لیے، دال 1 کلو گرام کے لیے حیران و پریشان ہیں، اور ان کے گاڑی کے ٹائروں کی قیمت صرف 2.25 کروڑ روپے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل عرف عامہ تحریک انصاف کو واضح طور پر، صاف طور پر انکار ہو گیا کہ جو سیٹیں ملی اسی پر صبر شکر کرے، اس سے مزید کچھ نہیں ملنا، اور مزید اس جماعت کا اقتدار میں، حکمرانی میں آلموسٹ کوئی کردار نہیں ہوگا۔ اور یہ واضح میسج پشاور ہائی کورٹ کے ذریعے دے دیا گیا۔ ہوا یہ تھا کہ انتخابات کے بعد تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی اور اقلیت کی، وہ اس جماعت کو مل جائیں، اور جس کے بنیاد پر انہوں نے جنرل نشستیں جیتی۔ لیکن الیکشن کمیشن پاکستان نے پہلے مرحلے میں سنی اتحاد کونسل کو سرخ جھنڈی دکھا دی۔ اس کے بعد سنی اتحاد کونسل نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے ایک متفقہ فیصلہ دیا جس میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو درخواستیں تھیں وہ اتفاق رائے سے مسترد کی گئیں، اور کہا یہ گیا کہ سنی اتحاد کونسل جس نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا، کوئی نشست نہیں جیتی، تو اس کو مخصوص نشستیں کیسے دی جا سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ کے ججز کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے اپنی جماعت چھوڑ کر جو سیاسی جماعت تھی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کر کے گھاٹے کا سودا کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی سنی اتحاد کونسل کو قومی اسمبلی میں، KPK میں اور پنجاب میں جو مخصوص نشستیں تھی خواتین کی، اقلیت کی، وہ باقی سیاسی جماعتوں میں بانٹ دی گئیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آگے بھی ان کو کچھ نہیں ملنا، حالانکہ اب سپریم کورٹ کا فورم ان کے پاس موجود ہے، وہاں ان کو اپیل کا حق ہوگا۔ لیکن دکھائی یہ دے رہا ہے کہ جو صاف انکار پشاور ہائی کورٹ سے کیا گیا، شاید آگے بھی سنی اتحاد کونسل کو کچھ ملنے والا نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا۔
اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔